औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम फज़ीलत माँ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शासिया सफ्तर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि हमेशा की तरह मैं आपके सामने हाजिर खिदमत होती हूँ इस प्रोग्राम में अपने कमरी महीनों की फजीलतों और अज़मतों के हवाले से बात करने के लिए। और हमेशा की तरह आप जानते हैं कि रवा माह हमारा जो होता है वो उन्वान होता है। आज का हमारा जो गुफ्तगू का मौजू है वो है माह शवाल के हवाले से। माह शवाल जो अपनी फजीलतों और अज़मतों के हवाले से एक बड़ा अहम महीना है, क्योंकि ये वो महीना है कि जिसके हवाले से ना सिर्फ कुरानी आयात हमें मिलती हैं, अहादीस मिलती हैं, और ये वो महीना है कि जो उम्मत के लिए एक ख़ास तौर पे इनाम के तौर पे महीना करार दिया गया है। क्योंकि ये वो महीना है कि जिस महीने में अल्लाह की तरफ से इंसान को उसकी तमाम तर इबादतों का अजर व सवाब जो उसने माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में जमा की होती हैं, जो वो अदा करता है तमाम इबादत, उसके बदले में उसे इनाम की सूरत में अल्लाह ताला ने ये माह शवालुल मुकर्रम का महीना करार दिया है और पेश किया है। इस महीने के हवाले से अगर बात कर दी जाए तो माह शवाल का महीना अगर मायने के लिहाज से देखा जाए तो ये वो महीना है कि जिसे किसी जगह जाने की कसद से सामान बांध लिया हो, यानी अब हमारी वो मुकम्मल तैयारी हो जाए इस महीने में जो हमने पूरी तरह से करके किसी सफर पर रवाना होना हो। यानी हमारी अगर हमने मिसाल के तौर पर कहीं सफर करना है और वो हमारा लंबा सफर है तो उसके लिए हमने क्या करना है, अपना तमाम सामान पैक कर लेना है। अब हम एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए अपना सामान पैक करते हैं, सेम उसी तरह से हमने अपनी सफरी तैयारी करनी है रोज़े क़यामत में अपने अल्लाह के रूबरू पेश होने के लिए। और हमने जब अपने खुदा की बारगाह में पेश होना है, उसके रूबरू होना है, तो हमें अपने तमाम आमाल पेश करने होंगे। उन तमाम आमाल की हमने तैयारी करनी होती है माह रमज़ानुल मुबारक में, और उसका इनाम हमें मिलता है ईद उल फितर के हवाले से जो माह शवाल की 1 तारीख को मनाई जाती है। इसकी फजीलत के एतबार से अगर देखा जाए तो हदीसों में भी बहुत इसकी फजीलत पाई जाती है। जैसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के नामगुजारी के हवाले से इस महीने को मोमिनीन के गुनाह और बुरे आमाल बरतरफ हो जाने को करार दिया है। यानी ये वो महीना है कि जिस महीने में मोमिनीन अपने तमाम आमाल जो हैं वो बुरे मिटा देते हैं और सवाब की गर्ज से सवाब कमा कर इस महीने में अपने आमाल में इजाफा करते हैं। मैं अपनी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाऊंगी और हमारे साथ आज के प्रोग्राम में हमेशा की तरह मौजूद हैं खानम शासिया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम खानम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का हमारे इस प्रोग्राम में। हमेशा की तरह आप मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होती हैं। और मुझे आप इस माह के हवाले से बताएं कि माह शवाल का जो महीना है वो हमें कुरानी आयत के या उसकी तफसीर के एतबार से क्या नजर आता है? माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, माह शवाल आयात के हवाले से जो हम मीनिंग, इसके मानी जो देखते हैं लुगत में, ईद जो है वो ओद से है, और ओद का मतलब है लौट कर आना। ईद ऐसे दिन को कहते हैं जो बार बार इंसान की ज़िंदगी में जो दिन आए उसे कहते हैं ईद। और मुसलमानों में जो शरई ईदें हैं वो 2 हैं, एक ईद उल अज़हा है और एक ईद उल फितर है। ईद उल फितर के हवाले से चूँकि एक इंसान पूरा एक रमज़ान के बाद है, ये पूरे जितने भी माह हैं 12 जो हमारे कमरी महीने हैं उनमें वाहिद माह शवाल है जिसका आगाज़ ईद से है, वरना आप जितने भी देखें। और इस हवाले से ईद चूँकि इंसान पूरा महीना एक तरबियत नफ्स के अमल से गुजरता है, जिहाद बिन नफ्स के अमल से गुजरता है। परवरदिगार की तरफ से एक महीना है जो मुकर्रर हुआ है कि इंसान वो जो हवाए नफ्स का शिकार हो जाता है, जो इंसान गुनाहाने
کبیرہ یا صغیرہ کا مرتکب ہوتا رہتا ہے. تو یہ جو ایک پورا ماہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، یہ انسان کو جو ہے وہ مسلسل تربیت، جو اس کی خدائی الہی تربیت جو اس کی ہوتی رہتی ہے، تو وہ ایک پرانی روٹین سے ہٹ جاتا ہے. یعنی کہ پورا دن اللہ کی خاطر بھوکا پیاسا رہنا، پھر گناہوں سے اجتناب کرنا، جھوٹ سے اجتناب کرنا، غیبت سے اجتناب کرنا، حسد ہے، بغض ہے. جب انسان برا سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ خیال اس کو فوراً خیال آ جاتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، یہ ماہ رمضان ہے. تو ایک پورا 29 یا 30 دن چونکہ ایک انسان جہاد بن نفس کا عادی ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کا کوئی دشمن نہیں ہے. انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان کا اپنا نفس ہے. اور مولائے متقیان امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ دن جو ہے انسان کے لیے عید کا دن ہے جس دن اس سے کوئی گناہ نہ ہو. سبحان اللہ. کوئی اس سے جس دن انسان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا وہ انسان کے لیے عید کا دن ہے. لیکن ہمارے ہاں جو عید کو منایا جاتا ہے وہ عید کو ایک نئی نسل، خاص طور پہ ہم لوگ اسے ایک خوشی کا نیا لباس، ٹھیک ہے وہ شرعی دین ہے، نئے لباس کا بھی حکم ہے. کھانا چونکہ وہ مسلسل روزے سے رہتا ہے پورا 29 دن 30 دن مہینہ، تو اللہ کی طرف سے اس پر ہو جاتا ہے کہ وہ افطار اگر کرے، صبح ابتدا جو ہے وہ کھجور سے کرے یا مٹھائی سے کرے. اور سب سے بہتر جو چیز ہے وہ ہے خاک شفا. سبحان اللہ. کہ اگر صبح عید کا دن آئے تو وہ خاک شفا سے. تو عید کا دن ہمیں خوشی کے معنوں میں لیتے ہیں، لیکن خوشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خوشی منائیں. عید کا مطلب یہ ہے کہ ہم خوشیاں بانٹیں. آج کل کی ایک بات ہے کہ ہمارے دل کیوں پریشان ہیں، ہم لوگ خوش کیوں نہیں رہتے. تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آرام کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. ہم سارا سال جتنے بھی مرد حضرات ہیں رزق کے لیے کما رہے ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، محنت کر رہے ہیں اور رزق حلال جو گھر میں لے کے آتے ہیں. تو اس سے مراد ان کا یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر میں، یعنی کہ گھر میں میرے اے سی بھی ہو، میرے گھر میں ساری سہولت ہو، اچھا کھانا بھی کھایا جائے، اچھا لباس ہو، اچھی گاڑی ہو. لیکن جب ہم دوسروں کے بارے میں ہم گزرتے ہیں راستے میں، فٹ پاتھ پہ کئی فقیر ہیں جو گرمی ہے، تپتی ہوئی دھوپ میں فٹ پاتھوں پر لیٹے ہوئے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ اس انسان کو بھی کسی ہوا کی ضرورت ہے، اس انسان کو بھی سائے کی ضرورت ہے. تو ہم لوگ خود غرض ہو گئے ہیں، ہم لوگ اپنی خوشی کا سوچ رہے ہیں. جبکہ عید کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دن، کیونکہ آپ دیکھیے کہ اسلام میں بھی یہی ہے کہ عید کے دن آپ صبح اٹھیں، اپنے عزیزوں رشتہ داروں سے ملیں، مسجد میں آپ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے کے دکھ سکھ سے واقف ہوتے ہیں. تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملیں اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں. اور خصوصاً جو آج کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارا چنار کا اتنا شدید ہمارے بدترین سانے، اور آپ دیکھیں کہ ہر سال ایسا ہوتا ہے، کبھی زلزلے کی صورت میں، کبھی حادثات ہیں جو ایکسیڈنٹ کی صورت میں روز ہماری زندگی میں واقع ہو رہے ہیں. کئی ایسے واقعات ہیں. تو کسی گھر میں آپ دیکھیں کہ صف ماتم بچھی ہوئی ہے اور کوئی انسان تقریباً ہر گھر میں صف ماتم ہے اس ٹائم. اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ بے گناہ ناحق مومنین. اور ابھی یہ تازہ واقعہ آج ہی کا ہے کہ آئل ٹینکر کی وجہ سے جو آگ لگی ہے، زندہ انسان کتنے جل گئے ہیں اور کتنے زخمی ہو گئے. تو ایسے لوگ کیا ان کے لیے عید ہوگی. تو عید کا بیسک جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ ہم خوشیاں بانٹیں، دوسروں کے دکھ جو ہیں وہ اپنے اندر محسوس کریں، احساس انسانیت ہمارے اندر پیدا ہو، نہ کہ یہ کہ ہم صرف اور صرف ہلا گلا ہے. خانم یہ تو ہو گئی ساری ہماری اس فضیلت ماہ کے حوالے سے اس ماہ شوال کی اہمیت. میرا سوال یہ تھا کہ قرآن کے حوالے سے ہمیں ماہ شوال کا کیا ایسی کون سی آیت ملتی ہے کہ جسے واضح طور پہ ہو کہ شوال کی اہمیت کو قرآن میں واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے؟ دیکھیے ماہ شوال کے بارے میں کوئی باقاعدہ آیت نازل نہیں ہوئی. فطرانے کی آپ کو آیت مل جائے گی کہ کس طرح آپ نے فطرانہ ادا کرنا ہے، مستحق کو آپ نے پہنچانا ہے. ہاں البتہ جو لفظ عید ہے یا عود ہے اس بارے میں ہمیں آیات قرآن میں مل جاتی ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، جب اس نے کہا تھا کہ انزل مائدۃ من السماء تکون لنا عید، کے پروردگار سے دعا کرے کہ آسمان سے جو ہے ہمارے لیے مائدہ نازل کرے تاکہ ہمارے لیے وہ عید قرار پائے. تو اسی طرح اور بھی ہے کہ
معاد کا لفظ استعمال ہوا ہے، چونکہ روز قیامت کی طرف اللہ کی طرف ہر بندے کی باز گشت ہے. ابھی آپ نے خود بھی بیان کیا ہے کہ بہرحال ہماری زندگی کا مقصد، ہم دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام آسمان کی بلندیوں پر تھے. بالکل. اب وہ جنت کا ایک باغ تھا، وہ کون سا مقام تھا اس سے بحث نہیں ہے، لیکن آدم علیہ السلام بلندی سے پستی کی طرف آئے ہیں. اب بنی آدم جتنے بھی ہیں وہ اس وقت دنیا کے گڑھے میں ہیں، ہم لوگ پستیوں میں ہیں، اور پروردگار عرش اولا ایک مقام بلندی کی طرف، جنت کے جو مقامات ہیں وہ علیاء ہیں، بلند ترین مقامات ہیں. تو انسان بنی آدم نے ان پستی سے اس بلندی علویت کی طرف جانا ہے. تو اس لیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین، اس لیے ان سے توسل کا حکم بھی ہے. اور یہ دیکھیے کہ ابھی اعمال میں یہ بات آئے گی کہ زیارت عاشوراء کا، زیارت امام حسین علیہ السلام کا حکم اس لیے کہ ہر حال میں، چاہے وہ عید ہے، چاہے وہ غمی ہے، چاہے وہ خوشی ہے، کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کا توسل جو ہے، اس کا جو رشتہ مودت ہے وہ محمد و آل محمد سے ہمیشہ کے لیے قائم رہ جائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ ہماری نجات اگر ہونی ہے تو انہی وسیلے سے ہونی ہے. پروردگار کی طرف، اسی کی طرف سے دنیا میں آئے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے. تو یہ ایک ماہ جو ماہ رمضان کا ہے، وہ تربیت نفس کا تھا کہ ہم لوگ اللہ کی خاطر ہم نے وہ پورا کا پورا ماہ پل پل اللہ کی خاطر بہت خوب گزارا. بات کی کہ یہ تربیت نفس کا مہینہ تھا. اگر ہم ماہ رمضان کو تربیت نفس قرار دے دیں تو یہ بہت خوب بات کیا آپ نے. اب چونکہ عید کا دن آ جاتا ہے تو وہ دوبارہ ہم اپنی عادت کی طرف لوٹ کے چلے آتے ہیں. تو مقصد عید کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں شب بیداری بھی عید کی شب، مقصد یہ ہے کہ وہ جو ایک ماہ تربیت کا تھا، وہی عمل جو ہے، وہی خوف خدا، وہی عبادات، وہی تسبیح و اذکار جو ہیں وہ ہماری زبان انہی سے مبتر رہے، اور وہی عمل جو ہے ہمارا پورا سال جاری رہے. صحیح، بہت اچھی بات کی. جیسے خانم آپ نے شروع میں بات کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے بات کی، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ نے بات کی. مجھے ایک سوال بیچ میں آ گیا کہ ماہ شوال تو اب ہم امت مسلمہ ہونے کے حوالے سے تو بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں. پہلا عید کا دن ہوتا ہے تو اس میں ہم فطرانہ بھی ادا کرتے ہیں، ہم نئے کپڑے بھی پہنتے ہیں، ہم نماز ادا بھی کرتے ہیں، نماز عیدین ادا کرتے ہیں، خوشیوں سے ملتے ہیں. بہت تقریباً سبھی گھروں میں خوشیوں کا سما ہوتا ہے. مولا پاک تمام گھروں میں یہ خوشیوں کا سما برقرار رکھے. لیکن سوال یہ ہے کہ اسلام سے قبل کیا اس مہینے کو کس انداز سے منایا جاتا تھا؟ شوال شروع سے ہی خوشی کا مہینہ قرار دیا جاتا تھا، شروع سے ہی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسے خاص طور پہ شادیوں کا مہینہ، بیٹیوں کی شادیاں، بیٹوں کی شادیاں، تو اس حوالے سے جو جشن منائے جاتے تھے، کھانے اچھے تیار کیے جاتے تھے، نئے لباس پہنے جاتے تھے، بہت زیادہ خوشیاں منائی جاتی تھیں. لیکن پھر بعد میں ایک ایسا دور بھی آیا، کیونکہ چونکہ حق مہر ہوتا تھا، اور بیٹی کو ابھی آپ بھی جیسے جانتی ہیں، ابھی جو انڈیا بھارت میں ہمارے جو ہے پڑوسی ملک میں ایک اس کی زندہ مثال موجود ہے کہ بیٹی کو لکشمی کہا جاتا ہے، کہ گھر میں بیٹی آ جائے تو وہ لکشمی ہے. مبارک دیتے ہیں، دولت کا ذریعہ ایک سمجھتے، کیونکہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ بیٹیوں کو ایسے سمجھ لیں کہ بیچ دیا جاتا تھا. یعنی کہ جب بیٹیاں بڑی ہوتی تھیں ان کی شادی، اسلام میں تو شادی ہے، حق مہر ہے، اور حق مہر عورت سے کوئی نہیں لیتا، وہ حق مہر عورت ہی کا ہوتا ہے، وہ اپنے ذاتی مرضی سے اسے استعمال میں لاتی ہے. لیکن اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو اسے پیسے ملتے تھے، اس کا جو وارث ہوتا تھا، وہ ان پیسوں کو اپنی ضرورت، اپنے استعمال میں لایا جاتا، باقاعدہ معاہدہ کیا جاتا تھا. تو اسلام سے پہلے بھی اس ماہ کو خوشی اور مسرت کا مہینہ قرار دیا جاتا تھا، شادیاں وغیرہ کی جاتی تھی، پیسے وغیرہ انہیں مل جایا کرتے تھے اس ماہ میں. لیکن یہ کہ پھر جب اسلام کا آغاز ہوا ہے تو پھر آپ جانتے ہیں پھر وہ دور بھی اس دور سے پہلے آیا کہ جب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، کہ بعض ایسے واقعات، طلاق کے جیسے واقعات ہو جاتے ہیں، یا زندہ جلانے کے واقعات ہوا کرتے تھے بیٹیوں کو. تو اس کے بعد یہ سمجھتے تھے دور جاہلیت میں کہ شاید بیٹی جو ہے یہ ہمارے لیے، ہماری ناموس کے لیے باعث ذلت ہے، تو اس لیے پھر انہیں زندہ درگور کیا جاتا تھا. یعنی بیلنس نہیں تھا. اسلام جو ہے اس نے یہ ایک تربیت نفس بھی کی ہے، اس نے پوری انسانیت کو ایک تعلیم دی ہے کہ دیکھیے اعتدال ہے اس میں کسی بھی چیز میں جو ہے وہ زیادتی نہیں ہے. انگلش میں بھی ایک محاورہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ،
وہ کبھی بھی Exactly صحت true. کے لیے اگر کھانا زیادہ کھا لے تو وہ صحت کے لیے صحت اچھا کے لیے نہیں ہے. نقصان دہ ہے، بالکل بدگمانی اگر سوچ آپ کی نیگیٹو ہو گئی اور آپ مسلسل اس سوچ میں چلے جاتے ہیں صحیح. آگے کچھ نہیں ہوتا. بعض دفعہ وہ چیز نہیں ہوتی لیکن بدگمانی میں فرض کیا آپ دیکھیں کہ بھائی ہے بیٹا ہے اگر لیٹ ہو جاتا ہے گھر آنے سے تو ماؤں کے یا بعض دفعہ خیال آ رہا ہوتا ہے اللہ نہ کرے کوئی حادثہ نہ ہو گیا یہ, اور بعد میں جب سو بیٹا وسوسے آتا ہے پیدا یا ہو جاتے بھائی ہیں. وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ دوستوں میں بیٹھا تھا اور بڑا سکون سے وقت گزار کیا ہے, ہاں جی. جبکہ گھر کے اہل خانہ جو ہوتے ہیں وہ اس کے پریشان ہوتے ہیں. تو وہ جو نیگیٹو تھنکنگ ہے نا تو وہ اسلام اس چیز کی نفی کرتا ہے, اللہ پر یقین اطمینان. صحیح صحیح. خانم بہت آپ نے اچھی بات کی کہ اسلام سے قبل کس طرح سے کیا جاتا تھا. اب اسلام کے بعد جب امت مسلمہ کے لیے ماہ شوال مقرر کر دیا گیا, خوشیوں کا مہینہ اور عید منائی جانے لگی, پہلا دن ہے یہ ہمارا عید کا شروع ہو جاتا ہے اس ماہ کے حوالے سے, اور ہم عید نماز بھی ادا کرتے ہیں اس کی. اس پورے مہینے کے لیے کیا صرف اس پہلے دن میں نماز ادا کر کے ہمارے تمام اعمال مکمل ہو جاتے ہیں, یا ہمیں اس پورے مہینے میں اس کے کوئی مخصوص اعمال بھی ہیں جنہیں ادا کرنا چاہیے؟ جی بالکل, اس کے لیے مخصوص اعمال ہیں, بلکہ آپ دیکھیے جو وظائف اور اعمال کی کتب ہیں ان میں یہ موجود ہے کہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو اس کے لیے جو معصومین علیہ السلام کی احادیث روایات ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ چاند رات کے بعد جو ہیں کچھ نمازیں رکعت ہے, 2 رکعت نماز بھی ہے, ایک 14 رکعت نماز بھی ہے جو ہے کہ ان میں سے کوئی ایک نماز جو ہے وہ منتخب کر لیں اور وہ پڑھ لیں, اور پوری کی پوری رات جو ہے وہ شب بیداری کی رات ہے جو معصومین کے حوالے سے ہے کہ شب بیداری کریں اس رات. ہمارے ہاں بھی شب بیداری ہوتی ہے لیکن وہ شب بیداری اس حوالے سے ہوتی ہے کہ جو ہماری نیو جنریشن ہے یا اولڈ جنریشن ہے انہوں نے ٹی وی پر پروگرام لگا لیے, گپ شپ ہے, میوزک چل رہے ہیں. آج کل ٹرینڈ ہو گیا کہ میوزک نائٹس جو ہیں بالکل وہ منعقد کی جاتی ہیں. بڑے بڑے جو ہمارے ملتان میں پاکستان میں پارک ہیں ان میں بھی میوزیکل جو ہے گروپس آئے ہوئے ہوتے ہیں, ہلا گلا ہوتا ہے, لائٹنگ ہوتی ہے, قاعدہ وہ جو پٹاخے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بجائے جاتے ہیں, شور ہنگامہ ہلا گلا. جبکہ اسلام میں یہ ہے کہ وہ شب جو ہے وہ بڑے سکون کی رات ہے کہ وہ اللہ کا شکر کریں کہ وہ پورا مہینہ اپنے کامیابی سے گزار دیا ہے, کہ اللہ کی اطاعت میں گزار دیا ہے, مغفرت توبہ کرتے ہوئے آپ مغفرت کے حامل ہوئے ہیں اور نجات کے قابل آپ ہو گئے ہیں. پروردگار کی طرف سے آپ کو امان مل گئی ہے, اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ وہ جو تقوی کی دعوت دی گئی تھی کہ آپ متقی بنیں, آپ پرہیزگار ہو جائیں, تو وہ ایک پورا مہینہ جو تربیت نفس کا تھا انسان آہستہ 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 اس میں کامیاب ہوتا گیا. مسلسل اس نے روزے رکھے, مسلسل گناہوں سے پرہیز کیا, مسلسل اس نے نیکی کے عمل کیے. تو وہ جو شب ہے وہ شب بیداری اسی شکر کے طور پر ہے کہ سجدہ شکر میں وہ شب گزاری جائے کہ پروردگار تو نے ہمیں توفیق عطا کی کہ ہم نے تیری اطاعت کی, بے شک, بجائے اس کے کہ وہ اس کے بعد آپ معصیت کی طرف آ جائیں, دوبارہ گناہ کی طرف آ جائیں, وہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں. خانم آپ یہ بات کرتی ہیں کہ اس رات کو یہ گانے بجانا شروع کر دیتے ہیں. میں نے اکثر روڈز پہ یہ دیکھا ہے جاتے ہوئے کہ مجھے سوچتے ہوئے بولتے ہوئے شرم سی محسوس ہوتی ہے کہ امت مسلمہ ہونے کے ناطے میں یہ بات کر رہی ہوں, اور کبھی کبھی کیا اکثر دل جو ہے وہ خون کے آنسو رونے لگ جاتا ہے کہ ہم کس امت سے تعلق رکھتے ہیں. آپ یہ دیکھیں جس نبی کی امت سے ہم تعلق رکھتے ہیں, جو امت ہم کہلاتے ہیں, اس امت کے ہونے کے ناطے ہم صرف یہ نہیں ہے کہ شوال کی پہلی رات کو ہی ہم گانے بجانے پٹاخے بجانے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جی اب رمضان تو جی ختم ہو گیا, ہماری عبادت کا وقت ختم ہو گیا, اب ہم نے کوئی فکر و فاقہ نہیں کرنا خدا کے خوف کا. بلکہ یہ اکثر میں دیکھنے کو آتا ہے کہ ماہ رمضان کے افطار کے بعد بھی لوگ اپنی ٹریولنگ کرتے ہوئے گاڑیوں میں باقاعدہ گانے چلا رہے ہوتے ہیں. اس پہ بھی بہت افسوس ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پہ خدا کا اتنا جو ہے وہ عذاب نازل ہو رہا ہے, ہم پہ حادثات ہو رہے ہیں, ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہو رہی ہیں, ہمارے دکھ ختم نہیں ہو رہے, ہماری مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. کس طرح سے اگر ہم اپنا ہی موازنہ کرنے بیٹھ جائے, ہمیں اندازہ ہو کہ ہمارے کتنے زیادہ گناہ ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ پروردگار اتنا رحیم و کریم ہے کہ ہمارے
ان گناہوں کو دیکھے بغیر ہمیں اتنا عطا کر رہا ہے. اگر ہمارے ان گناہوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے اوپر ہم سے خدا اللہ نہ کرے خدا نہ کرے خدا تعالیٰ معاف کرے اگر ہم سے ناراض ہونے پر آ جائے تو نہ جانے ہمارے ساتھ کیا گزر جائے. لیکن پھر بھی وہ رب کریم رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, کریم بھی ہے, شفیق بھی ہے, وہی ہے جس ذات نے ہمیں آج تک بچایا ہوا ہے. خانم میرا اگلا سوال یہ ہے کہ عید الفطر جو ہے باقاعدہ طور پہ فطر کا لفظ اس میں شامل ہے, تو فطر اصل میں لفظ ہے کیا اور وہ کس لیے ادا کیا جاتا ہے؟ دیکھیے فطر جو ہے اس سے فطرہ اور فطر یا یہ الفاظ جو ہیں فطرت کے قریب بھی ہو جاتے ہیں, جو انسان کی نیچر ہے, انسان کے آغاز جس اسلام جس پر انسان پیدا کیا گیا ہے, فطرت الہی پر پیدا کیا گیا ہے, اور وہ فطرت الہی جو ہے وہ انسان کو انسانیت کا درس دیتی ہے, عاجزی کا درس دیتی ہے, انکساری کا درس دیتی ہے. اس میں تکبر نہیں ہے, اس میں نمائش نہیں ہے, اس میں ریاکاری نہیں ہے. جبکہ آپ دیکھیے کہ یہ جو ہمارے آج کل کے عید کے خاص طور پہ جو ہم منانے کے جو ہمارے انداز ہیں یہ ہمیں تکبر کی طرف لے جاتے ہیں, یہ ہمیں ریاکاری کی طرف لے جاتے ہیں, یہ ہمیں بے حسی کی طرف لے جاتے ہیں. اور دیکھیے کہ ہم جو بھی سوچ رہے ہیں ہم اپنی ذات کا سوچ رہے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر آپ نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے, آپ دوسرے کو دیکھ رہے ہو کہ اس کا لباس صحیح نہیں ہے, پھٹا ہوا لباس ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ ہم اس غریب کی مدد کریں, بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں. دیکھیے ایک جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام سے وہ ہے محمد آل محمد جل فرج کہ جس شب رخصت ہو کے بی بی مولا کے گھر رہی ہیں اور سائل آیا ہے تو بی بی نے اپنا نیا لباس جو تھا وہ سائل کو دے دیا تھا, اور اپنا پیوند لگا ہوا پھٹا ہوا لباس جو تھا وہ پہن لیا تھا. ہم اپنی فطرت, ہم اپنے آغاز کو, ہم شکم مادر میں ہماری کیا کیفیت تھی, عالم برزخ میں ہمارا کیا حال ہوگا, روز قیامت ہم کس حال میں پروردگار کی بارگاہ میں ہوں گے. معصومین کی نظر ہے ہم پر. مولا امام صادق علیہ السلام سے فرمان ہے کہ اپنے اعمال سے رسول خدا کو اور معصومین کو رنجیدہ کرتے ہو. تو اس شخص نے کہا مولا ہم رنجیدہ کرتے ہیں. فرمایا کہ جب تم گناہ کرتے ہو جناب رسول خدا اس سے دکھی ہوتے ہیں. تو یہ نمائش, یہ ریاکاری, تو یہ چیزیں جو ہے یہ انسانیت کے خلاف ہیں. تو بلکہ مولا کا فرمان ہے کہ جب انسان کسی مومن کے سامنے کسی مومن کو حقیر سمجھتا ہے, اس کا دل دکھاتا ہے, اس کی تحقیر کرتا ہے, تو وہ اپنا 2/3 ایمان ہے جو وہ ضائع کر دیتا ہے. استغفر اللہ. 2/3 ایمان ضائع کر دیتا ہے. تو اصل تو زندگی کا مقصد رضائے الہی کا حصول ہے, نہ کہ یہ کہ ہم یہ دنیا میں آ کر دنیا میں مست ہو کر دنیا کسے, دنیا ادنا سے ہے, جو پست ترین چیز ہے, جو حقیر ترین چیز ہے اسے کہتے ہیں دنیا. گویا ہم حقیر کی چیزوں کی طرف پڑے ہوئے ہیں. امام حسین علیہ السلام سے شاید یہ حدیث ہے, مولا فرماتی کہ تمہارے نفس کی قیمت جو ہے معمولی سے معمولی قیمت جنت ہے, اسے دنیا کی ارزاں قیمت پر فروخت نہ کرو. تو یہ خود سے دشمنی ہے, یہ دوسرے سے نہیں. بالکل کہ زکوٰۃ ہے یا فطرانہ ہے تو اس لیے ہے کہ جو حقدار ہے, جو مستحق ہے, وہ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہو جائے. بالکل. تو یہ روزے جو تھے یہ پورا ماہ کس لیے تھے کہ ہمیں غریبوں کی بھوک. دیکھیے مساوات اسلام سکھاتا ہے. اب دیکھیے کہ پورے ملک کے حالات, پوری دنیا کے, اس میں امیر بھی طبقہ موجود ہے, متوسط طبقہ بھی موجود ہے, غریب طبقہ بھی ہمارے ہاں موجود ہے. لیکن ہم لوگ جو ہیں یہ تفریق ختم نہیں کرتے کہ اپنے مال میں سے خمس نکالیں, زکوٰۃ نکالیں. ہمارے پاس اگر 10 لباس ہے تو ہم اس پورے کے پورے 10 کے لیے استعمال کرتے, جبکہ یہ کہ اگر 5 لباس ہوگے اس میں سے ایک لباس کم از کم جو ہے وہ ہمارا کیا ہے کہ ہم اگر اللہ کے نام پر کچھ دیتے بھی ہیں تو اپنے اترے ہوئے پھٹے پرانے لباس ہیں جو پہننے کے قابل نہیں رہتے یا جن کے رنگ خراب ہو جاتے ہیں, ہم وہ اٹھا کے اللہ کے نام پر دے دیتے ہیں. ہم اپنی نئی چیز جو ہے وہ اللہ کے نام پہ نہیں دیتے. وہ یہاں سے اب ایک بات یاد آ گئی, حابیل کا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آدم دونوں بیٹوں سے کہو کہ میرے نام پر میری راہ میں قربانی کریں. تو جناب حابیل علیہ السلام نے اپنی بہترین جو شاید مویشی تھے تو وہ انہوں نے اللہ کی راہ میں تصدیق کیا, جبکہ قابیل نے گندم شاید کھیتی باڑی کرتا تھا تو اس نے وہ جو گندی ترین جو بھوسی تھی وہ جو بچ گئی گندم, وہ اس نے اللہ کی راہ میں اس نے دیا.
تو اب یہ دیکھ لے کہ وہ عمل کس کا ہے، وہ ایک عمل بدترین انسان کا ہے جو اپنے بھائی کا قاتل ہے. تو جب اللہ کے نام پہ آپ نے دینا ہے تو پھر اچھی چیز دینی ہے، گھٹیا اور پست چیز اللہ کے نام پر نہیں دینی. تو فطرانہ اسی چیز کا نام، فطرانے کا ہی سوال ہوا ہے. فطرانہ یہی ہے کہ جو آپ جنس استعمال کریں، گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، یعنی کہ اس ماہ شوال کا آغاز ہی غربا کی مدد سے ہے، اور پروردگار یہ چاہتا ہے کہ پورا کا پورا سال یہ روٹین، یہ عادت ہماری جاری رہے، کیونکہ عید اور عود کا ایک مطلب جو ہے وہ عادت کی طرف لوٹ کر آنا بھی ہے، کہ جو آپ کی سابقہ جو عادت ہوتی ہے وہ اس پر آپ قائم رہ جائیں. تو اسلام سخاوت کا درس دیتا ہے، قربانی کا دیتا ہے، اظہار کا دیتا ہے. سبحان اللہ، ہمارا اسلام تو بہت درس دیتا ہے. فرق اتنا ہے کہ ہم جو ہے اسلام کو اگر راستے اس کے راستے پہ چل پڑیں تو ہمیں بہت کامیابی نصیب ہو. خدا را میں ان لوگوں سے بار بار التجا کرتی ہوں کہ برائے کرم عید کا جو پہلا دن ہے اس کو اپنی خوشیوں کے ساتھ گزاریں، پٹاخے چلا کر ہوائی فائرنگ کر کے مت گزاریں، بجائے اس کے کہ آپ حادثات کا شکار ہوں. گانے مت بجائیں کیونکہ ہمارا دین ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ہمارا اثر جو ہے غیر مسلموں پہ یہ جانا چاہیے کہ ہم کس طرح کے انسان ہیں، کس طرح کی امت ہے، کس نبی سے تعلق رکھتے ہیں، کس گھرانے کے ماننے والے ہیں. بہت خوب باتیں کی ہیں خانم نے. خانم، ہمارے اس ماہ شوال المکرم میں ایک تاریخ آتی ہے 8 شوال المکرم، اور وہ بہت ہی خاص ہمارے لیے تعلق رکھتی ہے. اس 8 تاریخ کو نام دے دیا گیا ہے یوم انہدام جنت الباقی. میں جاننا چاہوں گی کہ یہ کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اور یہ کیوں رونما ہوتی ہے تاریخ ہر سال، کیوں اس طرح سے یہ ویسے ہی جوش و ولولے اور جوش و خروش کے ساتھ منائی جاتی ہے؟ دیکھیے جی، یہ تاریخ کا بدترین ظلم کا ایک واقعہ ہے کہ جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. بالکل. کہ یہ تقریباً 80 سال پہلے 1926 میں عبدالعزیز بن سعود نے جو تھا اس نے حکم دیا تھا خادم حرم عین کا، کہ اس نے کہ انہدام میں جنت البقیع مزارات تھے جناب فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے بارے میں جناب رسول خدا نے فرمایا تھا فاطمہ بزت منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے. اور فرمایا جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. تو جناب فاطمہ تو زہرا کی تربت تھی وہاں، جہاں آج بھی زائرین جاتے ہیں جب عمرہ کے لیے تو وہاں صرف چند پتھر پڑے ہوئے ہیں. 4 معصومین ائمہ طاہرین ہیں، جن میں سے ایک سبط رسول مولا امام حسن علیہ السلام ہے، حسن مشتبہ، جنہیں زہر سے شہید کیا گیا، اور دوسرے امام زین العابدین علی بن حسین علیہ السلام ہیں. اس کے علاوہ امام محمد باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام ہیں. 4 معصومین علیہ السلام کی تربت وہاں موجود تھی، ان کے مزار تھے، ان کے حرم موجود تھے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ حضرت عباس کی والدہ محترمہ، جن کا نام فاطمہ کلابیہ ہے لیکن جن کا لقب جو تھا ام البنین ہے. ام البنین اس لیے کہ وہ ان کے 4 بیٹے تھے اور چاروں کے چاروں بیٹے کربلا میں شہید ہوئے تھے. یہ بی بی زوجہ امیر کائنات امیر المومنین ہیں، جن کی محبت مثالی محبت تھی بی بی فاطمہ الزہرا کے گھرانے سے اور حسنین علیہ السلام سے، اور ان کا مزار بھی وہیں موجود ہے. اس کے علاوہ جناب عباس بن عبد المطلب علیہ السلام ہیں وہاں پر، عبداللہ بن جعفر ہیں جو جناب زینب کبریٰ کے شوہر ہیں. اس کے علاوہ امہات المومنین وہاں ان کے مزارات ہیں. تو آل سعود نے ان تمام مزارات کو منہدم کرنے کا حکم دیا تھا، اور وہ تمام روزے جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے تھے. تو وہ ایک اتنا بڑا حادثہ، وہ اتنا بڑا صدمہ ہے کہ آج بھی اگر آپ جائیں مدینہ میں اور رسول پاک کے حرم میں جائیں، تو میں وہاں گئی ہوں اور وہاں پر یقین کریں کہ پورا روشن ہے روضہ رسول، لیکن ساتھ جو ہے جنت البقیع ہے اس طرف اندھیرا ہے. وہاں پہ اب تو خواتین کو جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، اور وہ جو مقام ہے تاریکی میں ڈوبا ہوا کہ آج بھی دلوں میں حسرت ہے کہ کاش روضہ بی بی فاطمہ الزہرا ہوتا، کاش روضہ مولا امام حسن مجتبیٰ ہوتا.
کہ مومنین جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، نجف اشرف جاتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، کاظمین جاتے ہیں، سامرا جاتے ہیں، ہر امام کا مرکز موجود ہے، لیکن یہ 4 معصومین ہیں، ان کے مرکز نہیں ہے، ابھی خاص طور پہ بی بی اللہ اکبر، فاطمۃ الزہرا کا، تو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، بالکل کم ہے. یہ تو کہ فاطمہ سیدۃ النساء سیدۃ العالمین، النساء العالمین تمام خواتین کی سردار، ہماری سردار بھی ہیں. بالکل بالکل. بہت بہت رنج و غم سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آل سعود جو کہ اس ٹائم جس کی نہ صرف جنگ یمن کے ساتھ بھی ہے، ان کی تمام دشمنان اہل بیت کے ساتھ ان کی جنگ چل رہی ہے اس ٹائم، اگر واضح الفاظ میں کہا جائے تو. دشمنان اہل بیت وہ خود ہیں، اور اس وقت جتنے بھی مظالم ہیں، بالکل. منافق طبقہ ہے ہاں معاف اسلام کے کیجیے گا، میں نے خلاف. دشمنان اہل بیت جی کے ساتھ جنگ کا کہہ دیا انہیں، جی ان میں کے بلکہ وہ سمجھ خود گئی تھی. دشمنان اہل بیت ہیں، اور وہ دشمنان اہل بیت ہونے کے ناطے تمام امت مسلمہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. امت مسلمہ کے خلاف سازشیں بھی وہی کر رہے ہیں، اسلحہ لے کر آگے دیا جا رہا ہے. عراق میں اس وقت جو حالات ہیں، یا یمن میں ہیں، یا جتنے بھی آج آپ دیکھیں ٹارگٹ کلنگ میں ہیں، شہید ہو رہے ہیں، یا پارا چنار کے، یہ ساری کی ساری ایک سلسلہ، ایک کڑی ہے جو اسی آل سعود سے جڑی ہوئی ہے. کل بھی جو جناب فاطمۃ الزہرا کا در جلانے آئے تھے، اللہم صلی علی محمد، آج بھی علی و بطول کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے وہ بدترین دشمن ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا سے اسلام کا، حقیقت کا ذکر محمد و آل محمد دنیا سے مٹ جائے، جو کہ قیامت تک نہ مٹا ہے، انشاءاللہ نہ مٹے گا، نہ مٹا ہے اور نہ ہی مٹے گا. بہت خوب بات. خانم، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ تاریخی اعتبار کے لحاظ سے ہمارا ماہ شوال المکرم جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ تاریخ کے لحاظ سے، جیسے پہلا دن اس کی عید کا دن ہے، پھر اس کے بعد 5واں دن آتا ہے، 7واں دن آتا ہے، پھر اسی طرح سے اس کی تاریخیں چلتی ہیں، اس اعتبار سے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے جی، آپ دیکھیے یکم شوال تو ظاہر مسلمانوں کے لیے ایک دن ہے، لیکن چونکہ شہادت امیر المومنین 21 رمضان کو ہے، تو امت مسلمہ، امت ابو السادات مولا علی تو سادات یتیم ہوئی ہیں، تو اس میں بہتر ہے کہ سادگی کا مظاہرہ کیا جائے، اور خاص طور پہ جو آج کل کے حالات ہیں. اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ 5 شوال جو ہے وہ جنگ صفین کے حوالے سے بھی مشہور ہے، اور اس کے علاوہ 5 شوال کے علاوہ پھر آگے 7 شوال ہے، 11 شوال ہے. یہ جو ایام ہیں یہ اسلامی ایام ہیں، ان میں سے یوم انہدام کا دن بھی آ رہا ہے، اور امام صادق علیہ السلام کا خاص طور پہ 25 شوال ہے، یوم شہادت ہے. وہ ہستی جو صادق کہلاتی ہے، قرآن پاک میں آیت ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یا جناب رسول خدا کا لقب ہے جو صادق ہے، یا امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. اللہم صلی علی محمد. چونکہ اس دور میں جھوٹے امام کھڑے ہو گئے تھے، جھوٹی امامت کے دعوے کرنے کے لیے لوگ ہو گئے تھے، تو مولا امام جعفر صادق کا لقب صادق ہے. اور پوری کی پوری جو فقہ جعفریہ ہے وہ مولا صادق سے منسوب ہے. 4000 تقریباً شاگرد تھے جو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس مسجد میں جمع ہوتے تھے، اور وہ صرف اس دین اور اسلام کی تبلیغ نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس میں علم طب بھی پڑھایا جاتا تھا. اس میں جو ہے جتنے بھی طلباء تھے ان سب کو جو ہے وہ مختلف علوم جو تھے وہ کیے جاتے تھے. آج بھی ابو علی سینا اور اس طرح جابر بن حیان ہے، بہت سے سائنٹسٹ ہیں جو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں. جی، انسان کے جو فزیکل فزیالوجی ہے، یہ جتنے بھی کیمسٹری کے جتنے بھی اصول ہیں، قوانین ہیں، یہ تمام کے تمام جو متعلق ہیں وہ امام صادق علیہ السلام سے ہیں. صحیح. تو امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے 25 شوال کا دن ہو جاتا ہے. تو ماہ شوال کی ایک اپنی اہمیت ہے. اس میں یہ عبادات کا مہینہ بھی ہے، اذکار کا بھی ہے. اس میں بہت پیاری سی دعائیں ہیں جس میں بار بار اللہ تعالیٰ کو پکارا گیا ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا علی یا اللہ یا کریم یا اللہ یا فتح، یعنی کہ جتنے بھی 99 نام ہیں، جتنے بھی اسماء حسنہ ہے پروردگار کے، بار بار یا اللہ ہو یا غفار ہو یا اللہ یا ستار ہو یا اللہ یا جبار ہو،
تو وہ دعائیں جو ہیں وہ اتنی پیاری اسماء کی ہیں کہ اگر آپ ان کا چھوٹا سا ایک ورد، خصوصی عمل ہے، اگر یہ کیا جائے ہر رات کو ہر شب کو ہاں بہت اچھا ہے. ایک تسبیح بھی اگر کر لی جائے، ایک دانہ بھی پڑھ لیا جائے تو کیا ہی خوب ثواب ملے گا اس کا. استغفار کا اس مہینے میں خاص طور پہ حکم ہے. زیارت امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ بار بار ہے کہ یکم شوال کو بھی پڑھی جائے. بلکہ جتنے بھی مخصوص ایام میں نے دیکھے ہیں، اب دیکھیے شب قدر ہے، یا ہم نے 13 رجب کے حوالے سے، یا 18 ذی الحج ہے، جتنے بھی یہ ایام آ رہے ہیں زیارت عاشوراء کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ زیارت ضرور پڑھی جائے. تو زندگی ہے ہی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پروردگار خود فرما رہے کہ میں نے پیدا نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، وہ میری بندگی. لا تعبدوا شیطان، شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان کی اطاعت نہ کریں. کہ ایک طرف وسوسہ شیاطین ہیں جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ کی معصیت کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور دوسری طرف پروردگار کی طرف سے اس کے قلب پر علم اور حکم الہی نازل ہو رہا ہوتا ہے، مومن کے قلب پر، جو اس کو ہدایت کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ انسان کے دل کے اندر دو آوازیں ہوتی ہیں. جب انسان کوئی کام کرنے لگتا ہے تو ایک دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کریں، ایک دل انسان کا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں کرتا. تو وہ ایک یقیناً توفیق الہی ہوتی ہے، اور ایک جو ہے وہ ابلیس کی طرف سے گمراہی کی طرف راستہ ہوتا ہے. صحیح، کہ بہت خوب، بہت خوب خانم. یہ تو باتیں ہماری ہو گئیں کہ کس طرح ہمارے کون سے اعمال ہیں، کیا تاریخیں ہیں. اب میرا ایک آخری سوال ہے خانم، آپ اپنی عید کس طرح سے مناتی ہیں، اور ہمیں بذات امت مسلمہ ہونے کے ناطے اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے ہوئے کس طرح سے عید کو منانا چاہیے؟ جی دیکھیے جی، جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ عید مل کر منانے کا نام ہے. جب تک خوشیوں میں تمام افراد شامل نہ ہوں عید کا مزہ نہیں ہے. اب دیکھیے اسلام مساوات کا درس دیتے ہیں. ہمارے پورے معاشرے کا ماحول دیکھ لیں کہ سب لوگ کہیں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، اور خصوصاً ان حالات میں مجھے نہیں یاد کہ میں نے کوئی اتنی عید کوئی اچھے طریقے سے منائی ہوں. ہاں ٹھیک ہے، صاف لباس لے لیتے ہیں، مہمان آتے ہیں گھر میں تو مومنین کا آپس میں ملنا، ہاتھ ملانا، گلے سے ملنا وہ عبادت ہے بہترین. ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہو جانا، غریبوں کا احساس کرنا، کسی کی مدد کر دینا. تو میرے لیے تو عید یہی ہے کہ میں کسی کے کام آ جاؤں. میرے لیے تو عید یہی ہے کہ کسی کو اچھی بات بھی صدقہ جاریہ ہے. اگر ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو جو پریشان حال ہیں، جو ٹینشن کا شکار ہیں، ان کے ذہن، ان کو ہم تسلی دے دیتے ہیں، ان سے ہم اچھی بات کر لیتے ہیں، ان کے دکھ سن لیتے ہیں تو ان کا جو بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. یہی ہمارے لیے جو ہے. اور جہاں تک عید منانے کا تعلق ہے تو ہماری مومنین کی عید تو تب بھی ہوگی جب ہمارے امام زمانہ کا ظہور ہوگا. ان حالات میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آل سعود ہر طرف سے شیعہ حیدر قرار کے دشمن پھیلے ہوئے ہیں ہر طرف. اور دعا کے ساتھ گزارے یہ عید کہ پروردگار جس محلے میں، جس ملک میں، جس کوچہ میں جہاں بھی مومنین ہیں آباد و شاد رہے. مولا جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں وہ پروردگار ان کے رزق حلال میں اضافہ فرمائے. جو مومنین ہیں ان کی مغفرت. مرحومین کا ہم پر حق ہوتا ہے کہ جو ہم عید کے دن جو بھی کھانا خاص بناتے ہیں انسان بچوں کے لیے، عزیز و اقارب جو ملنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ جو ہے اس پر خاص طور پہ نیاز دی جائے، معصومین کو ہدیہ کی جائے. اور اس ہدیے کا ثواب جو ہے ہمارے جو مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں عزیز و اقارب، ان کا ہم پر حق ہے. والدین ہیں کسی کے، یا کسی کے اولاد ہے، کسی کے بہن بھائی ہیں، تو بہتر ہے کہ اس کھانے پر ہم نیاز دے کر مولا کو، مولا کائنات کی بھی فاطمۃ الزہرا کی نیاز ہدیہ کر کے اس کے بعد اسے اس کا ثواب جو ہے وہ مرحومین کو بخش دے. خانم آپ کی بات سے ایک بہت اچھا مجھے پوائنٹ ملا، اور ایک چھوٹا سا سوال میرے دماغ میں، حالانکہ یہ میرا آخری سوال تھا، لیکن آپ کی اس پوائنٹ سے مجھے ایک سوال آ گیا کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ نیاز کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے فاتحہ کر دی ہے. مرحومین کے لیے تو فاتحہ جائز ہے، سمجھ آتی ہے، لیکن کیا یہ جو انبیاء کے نام پہ اور ہمارے جو دوسرے
اہل سنت سے تعلق رکھنے والے برادرانے ہیں، وہ اس چیز کو لیتے ہیں کہ ہم اس نیاز کے اوپر جو ہے وہ فاتحہ دے رہے ہیں، تو کیا یہ صحیح عمل ہے یا کیا اس کا کوئی روایت ملتی ہے ہمیں؟ دیکھیے جی، اس بارے میں مختلف روایات ہیں، مختلف علماء کی تفسیر ہے. جو روایات ہمیں ملتی ہیں معصومین کی، اس دور میں بھی لوگ ہدیہ لایا کرتے تھے. کہ جناب سلیمان فارسی کا آپ واقعہ دیکھیں تو وہ جب نبوت کے وہ دیکھ رہے تھے تو وہ پہلے دن صدقے کی صورت میں کھجوریں لائے. جناب رسول خدا نے وہ قبول نہیں کی، پھر اس کے بعد وہ ہدیہ کے طور پر کھجوریں لائے جسے جناب رسول خدا نے قبول فرمایا. تو ان کے زمانے حیات میں بھی ہدیہ پیش کیا جاتا تھا. اور دیکھیے صدقہ جاریہ ہے. اگر آپ نل کا پانی کا نل کہیں لگا لیتے ہیں، آج دیکھیے ہم سبیل امام حسین جگہ جگہ لگائی جاتی ہے، مولا حسین کی وہ نیاز ہی ہے. اچھا، اس کے علاوہ دیکھیں مجالس میں جو ہم بناتے ہیں، اہل سنت بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں. اہل سنت جب 12 ربیع الاول کو یوم جناب رسول خدا مناتے ہیں تو وہ دیکھیں کہ ان دیگیں بن رہی ہوتی ہیں. آپ بلکہ 15 شعبان کو دیکھیں اہل سنت حضرات بھی حلوے کی صورت میں گھروں میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو مل کے کھانا ہے، یہ جو تقسیم کرنا ہے، نظر امام پیش کرنا ہے، تو یہ تو ہم پر فرض بھی بنتا ہے. تو اسے تو ہم کسی صورت جو ہے نا، ہاں اگر ایک مخصوص طبقہ، اگر کوئی مختصر سے لوگ اس کے خلاف ہیں تو ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ عین اسلامی عین شرعی ہے، بلکہ ہم تو انہی کا صدقہ ہے جو کھا رہے ہیں. تو اگر ہم ان کا دیا ہوا انہیں ہدیہ کر دیں گے، ان کی نیاز کر کے کھا لیں گے، تو روزے محشر ہمارا حساب آسان ہو جائے گا. صحیح. بہت خوب خانم، بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت قیمتی ہمیں دیا اور ہمارے اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرا بہت اچھا ساتھ دیا. میں آپ سے بہت زیادہ شکریہ کرتی ہوں. اور ناظرین، میں آج کا پروگرام صرف اسی ایک فرمان کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کروں گی کہ میرے امام جو ہیں وہ ایک فرمان ان کا ہے کہ جس دن انسان گناہ نہ کرے وہ اس کی عید کا دن ہے. وہ انسان جو گناہ نہ کرے، براہ کرم عید کا پہلا دن جب بھی آپ منائیں، اپنی خوشیوں کو قائم رکھنے کے لیے کوشش کریں. اپنے گھروں میں ناچ گانا نہ کریں، گانے نہ بجائیں. پھر اس کے بعد آپ کے گھروں میں جب مشکلات آتی ہیں تو آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے یا افطار جیسے ہی ختم ہوتی ہے، گانے نہ بجائیں. کوشش کریں کہ رمضان جو ہے، ماہ رمضان ہمیں درس دیتا ہے زیادہ سے زیادہ دین کی طرف رجوع کرنے کا اور دین کے ساتھ رہنے کا. کوشش کریں کہ صرف پورے سال میں ایک مہینہ اپنا دین کے ساتھ نہ گزاریں. اپنا پورا سال، اپنی پوری زندگی، اپنی پوری کوشش کریں کہ نہ صرف اپنے گھر والوں کی، اپنے آنے والے نسلوں کی اس دین کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں. میں اپنے آخری اس پروگرام کے لمحات میں عید مبارک دل سے تو نہیں کہہ رہی، ہاں کیونکہ ہمارے اس پاکستان میں بہت سارے سانحات ہو چکے ہیں. بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے ان سانحات کے ہونے کی وجہ سے. بہت سارے گھرانے ایسے ہیں کہ جن میں اس ٹائم عید تو ہے لیکن عید کی خوشیاں نہیں ہیں. ان کے گھروں میں وہ نئے تمام کپڑے تو ہیں جو انہوں نے تیار کر کے رکھے تھے پہننے کے لیے، لیکن اس ٹائم ان کے وہ تمام کپڑے پہنے نہیں جا رہے، صرف اور صرف انسانیات کی وجہ سے. براہ کرم اپنی عید کی خوشیوں میں ان تمام گھرانوں کو یاد رکھیں، ان کے لیے خصوصی دعائیں کریں اور کوشش کریں بہت زیادہ کہ اپنی ان تمام دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں. کوشش کروں گی کہ اپنے اگلے پروگرام میں اپنے اسی سیگمنٹ کو مزید آگے بڑھاؤں اور آپ کے سامنے زیادہ سے زیادہ معلومات دین کی لے کر آؤں. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا. اپنی ہوسٹ شازیہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.